अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में क़याम अमन और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन पर ऑपरेशन हो रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में अमन आया है, निस्बतन अमन आया है। जिस किस्म के वाक़यात होते थे, जिस तरीके से शहरियों की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जाने जाती थी और जिस फ्रीक्वेंसी से वाक़यात होते थे, वाक़यात उस तरह नहीं हो रहे। लेकिन इसके बावजूद दहशत गर्द मौका मिलते ही अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। लाहौर आज फिर दहशत गर्दों का हदफ रहा। फिरोजपुर रोड पर वाक़ अरफा करीम टावर के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एहलकार सब्जी मंडी में ऑपरेशन के लिए कायम कैंप में तैनात थे। इसी दौरान दोपहर 3:55 पर इलाका धमाके से गूंज उठा। डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकश हमला आवर मोटरसाइकिल पर सवार था जिसने पुलिस एहलकारों को टारगेट किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाई में 26 अफराद शहीद और 60 से ज्यादा जख्मी हुए। तर्जुमान सीटीडी ने धमाके में 9 पुलिस एहलकारों की शहादत की तस्दीक की है, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और 7 कांस्टेबल शामिल है। धमाके में एक गाड़ी और 3 मोटरसाइकिलें तबाह हुई। अब बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक हमले में 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, जैसा कि हम कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों, पाक फौज की ज़बरदस्त कार्रवाइयों, पुलिस की कार्रवाइयों, इंटेलिजेंस एजेंसीज की कार्रवाइयों की वजह से धमाकों में कमी आई है। लेकिन जब धमाका होता है तो कुछ सवाल उठते हैं, कोई वाक़या होता है तो कुछ सवाल उठते हैं। वो सवालात आज हम सामने भी रखेंगे। इस हमले की जिम्मेदारी कल अदम तहरीक तालिबान ने कबूल की है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने धमाके की मजम्मत की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी लाहौर धमाके के में शहीद और जख्मियों के लवाहिकीन से अफसोस का इजहार किया। वाक़े की मजम्मत की। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब की पुलिस हुकाम से। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सवालात हैं जो हम उनके सामने रखेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, क्या होगी जिसकी वजह से एक इस किस्म का हमला के तजावुजात के खात्मे के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा हो, वहां जाके टारगेट किया जाए? कोई इंटेलिजेंस इतला थी, नहीं थी, कोई लापरवाही हो गई, इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन का फुकदान था, ये क्यों ये वाकया पेश आया? देखिए, जो भी दहशत गर्दों के ग्रोह जो है वो सरगर्म अमल हैं, तो उनकी तरफ से जो इंटेलिजेंस इतलात हमें मिलती रहती हैं, उनमें तो हमेशा से लाहौर जो है वो उनका जो है वो टारगेट है और हमेशा उन ग्रुप्स की कोशिश रहती है कि लाहौर में वो कोई ना कोई जो है वो वाक़या करें। तो पिछले दिनों कुछ लोग हमारी जो यहाँ पे अस्करी और सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा भी हुआ है, जिनकी इंटेरोगेशन से ये बात सामने आई थी कि यहाँ पे इस किस्म की कोशिशें जो हैं वो होती रही हैं। तो इसमें थ्रेट अलर्ट की बात जहाँ तक लाहौर से मुतल्लक है, वो तो बिल्कुल हर वक्त है। और ये जो वाक़या है, इसमें जो खुदकुश जिसकी एक टांग और दूसरे उसके बॉडी पार्ट मिले हैं, तो एक तो वो यानी प्रेमा शाही जो है वो कोई अफ़गान बशिंदा लगता है, कोई 20-22 साल की उसकी उम्र है। टीटीपी जो फजलुल्लाह ग्रुप है उसने उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। और हमारा ये खदशा है कि ये उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे पिछले तकरीबन 2 साल से 2 वाक़यात हुए हैं 2 साल में, गुलशन इकबाल वाला और जो है ये मार रोड वाला, कि सिंगल मैन ब्रिगेड वो अनवारुल हक और उसका जो है वो रहने वाला भी उसी साइड का, और वहाँ से वो खुदकुश बम्बार को लेके आया और यहाँ पे आके किसी जगह पे उसने जो है वो ठहरा और उसके बाद उसने जो है वो उसको एक्सप्लोड किया। ये भी आज जिस जगह पे ये उन्होंने धमाका किया है, ये उन तकरीबन कोई 150 के करीब ऐसे जो है वो यानी जो हाई प्रोफाइल जो टारगेट हैं, जिनके मतलब थ्रेट्स भी हैं, उनमें हमारे जो है वो बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस हैं और पर्सनैलिटीज़ हैं। तो वहाँ पे नहीं, बल्कि ये एक ऐसा था कि वहाँ पे एक जो है वो हो रहा था, एंटी इंक्रोचमेंट जो है वो ड्राइव हो रही थी, और वहाँ पे पुलिस के लोग जो थे वो कोई 15-20 की तादाद में वहाँ पे मौजूद थे। तो बज़ाहिर जो बात अब तक की जो है वो मुतय्यन हुई है कि उन पुलिस के जवानों को जो है वो टारगेट किया गया है। मगर साथ में बताया आपने कहा ज़ाहिर टारगेट पर तो होता है दहशत गर्दों का भी एक ऐसा स्टेटमेंट है कि लाहौर के शहरी खौफजदा ना हो इस हवाले से, और आपने कहा कि पैटर्न ही रिपीट हुआ है। क्या ऐसी वजह है कि फिर लाहौर मुसलसल हाई अलर्ट पर हो या फिर वो मुसलसल उसको टारगेट किया जाए, और फिर इस हवाले से आप लोग इकदाम क्या कर रहे हैं? शहरियों में खौफ व हिरास तो ना फैले कि एक पैटर्न है जिसको वो रिपीट करने में कामयाब हो गए? देखिए, लाहौर को टारगेट करना उसकी अपनी उनके लिहाज से सिग्निफिकेंस है कि लाहौर एक पाकिस्तान का दूसरा जो है वो बड़ा शहर है
اور یقیناً وہ اسی جگہ پہ اس قسم کا جو ہے وہ واقعہ کرنا چاہتے ہیں جس کی زیادہ جو ہے وہ ان کو کوریج اور جس سے زیادہ جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلے اور جس سے زیادہ جو ہے لوگوں میں جو ہے وہ انریسٹ اور جو ہے وہ ڈسٹربنس ہو. تو اس لیے لاہور، کراچی، باقی دوسرے جو بڑے شہر ہیں وہ بھی ان کے ٹارگٹ پہ تو ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ان واقعات میں یہاں سے لوکل فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک سال میں جو ہے وہ 2 یا تیسرا واقعہ وہ انہوں نے کیا ہے. ورنہ یہیں پہ آج سے کچھ 4 سال پہلے آپ چلے جائیں 9، 10 یا 10، 11 میں، تو یہاں پہ تو ہر 15 دن بعد اور ہر ہفتے جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی جو واقعہ ہوتا تھا. تو یہ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں along with رینجرز اور دوسری عسکری ایجنسیز کے، تو یہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ بڑا بھرپور کام ہوا ہے، اور خاص طور پہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑا مؤثر کام ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ان جگہوں سے جہاں سے پہلے ان کو فیسیلیٹیٹرز اویلیبل ہوتے تھے، مدارس کا بھی ذکر آتا تھا اور دوسرے اس قسم کے جو یہاں پہ گروپس ہیں ان سے جو ہے وہ ان کو کوئی مدد ملتی تھی. لیکن اب کوئی ایسی چیز جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، اور ان واقعات میں ایسا ہی ہوا ہے کہ وہیں کا ہینڈلر اور وہیں کا جو ہے وہ خودکش بمبار اور 2 یا 3 لوگوں کا جو ہے وہ گروپ، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ اسٹریٹجی ہے ان کی، جس طرح سے انہوں نے یہ پہلے 2 جو ہے وہ واقعات کیے ہیں. لیکن انہی دنوں میں ہم نے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا ہے، اور جن کی انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے مانا ہے کہ ہم اسی کام کے لیے یہاں پہ بھیجے گئے تھے، اور یہ خودکش جو ہے وہ یہ آدمی تھا، ہینڈلر میں تھا. تو یہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، ہماری ایجنسیز کے پاس لوگ ہیں، ان کی انٹیروگیشن سے پھر کچھ اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. صاحب ایک دفعہ پھر یہ بات ہے کہ ظاہر ہے یہ واقعہ ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ایک واقعے کی وجہ سے ڈیمورلائز نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی فوج بہت زبردست آپریشن کر رہی ہے، پاک فوج کے جوان کر رہے ہیں، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اچھے آپریشنز کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پاکستان کی پولیس بہت زبردست کام کر رہی ہے. مگر اس کے باوجود سوالات یہ ضرور اٹھتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان سب کے درمیان کوارڈینیشن بھی ہے، ایجنسیز کے درمیان آپس کی کوارڈینیشن، چاہے وہ سویلین اور عسکری ہوں، پھر ایجنسیز کے بعد لا انفورسمنٹ کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن، لا انفورسمنٹ میں جو اگر ایک آپریشن میں رینجرز اور پولیس ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن. تو اس کوارڈینیشن کے تحت ہی ہو رہا ہے، کہیں اس کے فیلئر کی وجہ سے تو ایک ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جو نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں بھی یہ بات بہت زیادہ ہوتی رہی. نہیں، اس میں ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے یعنی جو ہماری عسکری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور جو سول انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، اور خاص طور پہ جو CTD ہے، ان کی جو ہے وہ جو یعنی جوائنٹ ایفرٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. اور انہیں مشترکہ جو ہے وہ کومبنگ آپریشنز کیے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ مکمل ہم آہنگی ہے، اور ایک دوسرے کو انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ اس سلسلے میں مدد بھی کرتے ہیں. اور یہ میں نے جس طرح سے عرض کیا ہے کہ پچھلے دنوں میں جو لوگ گرفتار کیے ہیں ان کو بھی ان کی انٹیروگیشن کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے. اور دوسرا جو رینجرز کا معاملہ ہے، رینجرز کا بھی اور ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسی دوسری ہیں، پولیس ہے، ان کا بھی آپس میں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ مؤثر کوارڈینیشن ہے. اور تقریباً ان کا جو آپریشن لیول ہے اس کی ہفتے میں جو ہے وہ 2 میٹنگز بھی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے یہ معاملہ پوری طرح سے جو ہے وہ بالکل ایک لائن اینڈ لینتھ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. بہت شکریہ. نصر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کا افسوسناک واقعہ، اور اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ تھریٹ ضرور ہے، ہائی الرٹ بھی ضرور ہے، مگر اس کے باوجود مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ پاکستان کے ادارے کام کر رہے ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب سے کچھ دیر پہلے دعویٰ آیا ہے کہ پہلے صرف معاہدے کی بات ہو رہی تھی، اب چاہے کیری پیکر کی طرف سے معاہدہ ہو اور اس کے بعد بینکنگ ٹریل ہو، وہ مل گیا. ساتھ میں عمران خان صاحب کا جو کاؤنٹی کے ساتھ معاملہ تھا، جو پیسے ملے اس کی بھی بینکنگ ٹرانزیکشن کے ثبوت مل گئے ہیں. اور دعویٰ آ رہا ہے اب سے کچھ دیر پہلے کہ عمران خان کا منی ٹریل مکمل ہو گیا ہے. کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تازہ ترین دعویٰ سامنے آیا ہے کہ عمران خان کی منی ٹریل کے سارے ثبوت ابھی موصول ہو گئے ہیں اور وہ عدالت میں جمع کرا دیے جائیں گے. سوال اٹھ رہا تھا کہ آپ نے کیری پیکر سے خط تو لا کے دے دیا وہاں کے مینیجر کا، مگر کیا بینکنگ ٹرانزیکشن ہوگا؟ تحریک انصاف کی طرف سے دعویٰ آیا ہے کہ بینکنگ ٹرانزیکشن کے ثبوت مل گئے ہیں کہ کس طریقے سے کیری پیکر کے 75,000 پاؤنڈ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے اور یہ عدالت کو دیے جائیں گے. دوسرا سوال اٹھا
कि आप ससेक्स काउंटी से भी खत लेकर आए हैं कि हाँ ये हमारे लिए काम करते थे, क्या बैंकिंग ट्रेल भी देंगे? पीटीआई की तरफ से अब दावा आया है कि उसके भी सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के सबूत मिल गए हैं। दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये कि इमरान खान साहब मुसलसल उन लोगों पर तनकीद कर रहे थे जो ये कह रहे थे कि आप खत क्यों ले आए हैं, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन दे, और खान साहब कह रहे थे भाई मैंने सारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन दे दिया, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। अब तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया है कि अभी अभी सबूत मौसूल हुए हैं, तो गालिबन तनकीद दुरुस्त थी कि आपने वो डॉक्यूमेंट अभी तक जमा नहीं कराए थे, बैंकिंग ट्रेल नहीं दिया था, आप महज खतूत की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश कर रहे थे। मगर दूसरा सवाल जो इस ट्रांजैक्शन से सामने आ रहा है और जो सबूत अभी तक तहरीक इंसाफ के जराए से हमारे साथ शेयर किए गए हैं, उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ससेक्स से मिलने वाले कुछ पैसे शामिल हैं जिसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं कि 23 मई 1988 को किस तरीके से 2211 पाउंड इमरान खान साहब के अकाउंट्स में आए, फिर 21 जून 1988 को कैसे इमरान खान साहब के अकाउंट में पैसे आए, ये 2597 पाउंड आए, फिर 19 जुलाई 1988 को मजीद 2609 पाउंड इमरान खान साहब के अकाउंट में आए, 23 अगस्त को फिर आए, और फिर 23 सितंबर को 2777 आए। साथ में इनको ये एग्जाम्पल्स देने के बाद ये सबूत भी दिया गया है कि बार्कलेज बैंक का ट्रांजैक्शंस का सबूत है इमरान खान साहब की तरफ से कि कैसे ये मुख्तलिफ पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर है जहां पर खान साहब की कहीं ना कहीं ये बात इस्टेब्लिश हो रही है कि उन्हें ससेक्स से पैसे मिल रहे थे, मगर ये अमाउंट उतना नहीं है जितना कि क्लेम किया गया है, या जो हमारे साथ शेयर किया गया वो अमाउंट अभी इतना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को क्या पूरा अमाउंट दिया जाएगा? क्योंकि अब ये मामला बड़ा आसान है। अगर बार्कलेज बैंक का उस वक्त का रिकॉर्ड मिल गया, क्या इमरान खान साहब सीधा बार्कलेज बैंक को एक खत लिखें और अपना 80 की दिहाई का जितने भी उसमें पैसे ट्रांसफर हुए वो सारे के सारे पैसों का सबूत सुप्रीम कोर्ट में ले जाके जमा करा दें? क्या ये खान साहब की तरफ से किया जाएगा? साथ में जो अभी बताया गया है और कहा गया है कि कैरी पैकर ने किस तरीके से 75,000 पाउंड इमरान खान साहब के अकाउंट में ट्रांसफर किए, उसके सबूत मिल गए हैं। हमें इस वक्त जो एक इंडेक्स दिया गया है उसमें बताया गया है कि 7 मार्च 1984 को इमरान खान साहब के अकाउंट में, एक सेविंग अकाउंट में ये पैसे 75,000 पाउंड कैरी पैकर वाले ट्रांसफर हुए हैं। और हमने आगे से सवाल किया कि कैरी पैकर तो खान साहब ने 77 से 79 खेली थी, तो ये 1984 का आप इंडेक्स बता रहे हैं, बैंकिंग ट्रेल भी क्या 1984 का है या उससे पहले का है? तो जवाब ये मिला कि ये जो 75,000 पाउंड है ये खान साहब ने हो सकता है कि सेविंग अकाउंट में मुंतकिल किए हों, मगर जो सुप्रीम कोर्ट को हम सबूत देने जा रहे हैं वो 1977 से 1979 में कैरी पैकर खेलने के बाद इमरान खान साहब को जो सबूत मिले, जो पैसे मिले 75,000, उसका पूरा का पूरा बैंकिंग ट्रेल देंगे। अब तक चंद बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के सबूत जरूर शेयर किए गए हैं, मगर तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो पूरा का पूरा बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, जिसमें वो सवाल अपनी जगह पर रह जाता है कि फिर आप उन पर तनकीद क्यों कर रहे थे? जो लोग आपसे ये सवाल कर रहे थे कि बैंकिंग ट्रेल दें और उनके किरदार पर क्यों सवाल उठाए जा रहे थे कि ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो सब चीजें दे चुका हूं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी ये दावा किया कि अभी अभी हुए हैं। मगर शरीफ खानदान के लिए जाहिर है अगर ये सबूत जैसा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से दावा किया जा रहा है दे दिए जाते हैं तो सवाल पैदा होगा कि फिर आप 80 और 90 की दिहाई के क्यों नहीं सबूत दे सकते जब इमरान खान सारे सबूत लेकर आ गए हैं। ना अहली की तलवार के लिए बात की जा रही थी कि सिर्फ नवाज शरीफ के सर पर नहीं लटक रही, बल मुल्क की तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात के सरबराह इमरान खान भी ना अहली के खदशे से 2-4 हैं। ये दावा किया था खुर्शीद शाह साहब ने, बल्कि शाह साहब गारंटी दे रहे थे कि अगर नवाज शरीफ जाएगा तो इमरान खान भी जाएगा। दोनों के केस मुख्तलिफ हैं, ये बात वाज़ेह हो, इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों के केस मुख्तलिफ हैं, दोनों के केसेस में मवाजना नहीं किया जा सकता। इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम की नोयत वो नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब कभी अवामी ओहदे पर नहीं रहे, मगर बात मनी ट्रेल की इसलिए की जा रही थी कि इल्ज़ामात की नोयत एक जैसी थी नहीं, और मगर जो मनी ट्रेल का मामला है, जो एविडेंस का मामला है, जो सबूतों का मामला है, उसकी नोयत एक जैसी बन गई थी। और वो सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब ने खुद ने वो उसूल तय किए कि इस तरीके से मनी ट्रेल होनी चाहिए, ये नवाज शरीफ दें क्योंकि अगर मुझसे मांगी तो मैं दूंगा, ये खान साहब का अपना दावा था। इसलिए इल्जामात की नोयत एक जैसी नहीं है, मगर सबूतों की नोयत एक जैसी जरूर बन गई थी। उसूली तौर पर इमरान खान 70 की दिहाई की जो कैरी पैकर सीरीज हो या 80 की दिहाई में ससेक्स के लिए काउंटी खेलना हो, दोनों ही में अपना मुकम्मल ट्रेल देने के कानूनी तौर पर पाबंद नहीं है, बैंकिंग ट्रेल देने के पाबंद नहीं है। जो कानून पाकिस्तान में वज़ा है उसके तहत नहीं है, या दुनिया में कहीं और वज़ा है उसके तहत भी नहीं है, मगर खान साहब के अपने बनाए हुए मयार और उनके दावे के तहत ये सारे सबूत उन्होंने देने का दावा किया था, तो इसलिए सवाल उठ रहा था। दोनों तरफ से मुकम्मल मनी ट्रेल पेश नहीं किया गया, दोनों तरफ से बरसों पुराना रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। क्या बरसों पुराना रिकॉर्ड पेश ना करना जुर्म है? कानून के मुताबिक जुर्म नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल ये जुर्म नहीं कर रहे थे, मगर इमरान खान साहब के उसूलों के मुताबिक जुर्म है जो उन्होंने खुद बनाया।
اب اگر یہی اصول عمران خان صاحب پر عائد کیا جائے تو جس جرم کا ارتکاب شریف خاندان نے کیا ہے عمران خان صاحب پر بھی وہی بات ہو رہی تھی، مگر اب تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ہمیں تازہ ترین ثبوت مل گئے ہیں، تازہ ترین بینکنگ ٹریل مل گیا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ الزام کی نوعیت اور اس کی صورت ایک جیسی نہیں ہے، مگر ثبوتوں کی جو صورت ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ عمران خان کی نااہلی کیس کا کیس سن رہی ہے۔ حنیف عباسی کی درخواست میں عمران خان پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے اثاثے چھپائے، اپنی آف شور کمپنی ظاہر نہیں کی۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے عمران خان نے لندن فلیٹ کی منی ٹریل طلب کی۔ عدالت نے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ادائیگی کا ثبوت ہم نے خود مانگا تھا۔ عدالت دیکھنا چاہتی ہے کہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے تو نہیں گیا۔ آپ نے ہمیں مطمئن کرنا ہے کہ عمران خان نے فلیٹس کن پیسوں سے خریدے اور ادائیگی کیسے ہوئی۔ معاملہ پبلک آفس ہولڈر کی ایمانداری کا ہے۔ آف شور کمپنیاں عموماً پیسے چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں عموماً۔ یہ بہت اہم ریمارک تھے جس پر ہفتے کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے لندن فلیٹس کی خریداری کا منی ٹریل پیش کیا گیا، مگر اس منی ٹریل نے سوالات کو جنم دیا، اور وہ سوالات اس لیے نہیں اٹھے کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے، بلکہ اس کے اصولوں کے لیے اٹھے۔ ہم پھر کہہ رہے ہیں جو خود عمران خان نے دوسروں اور اپنے لیے طے کیے۔ عمران خان کی طرف سے 1,17,000 پاؤنڈ کی فلیٹ کی منی ٹریل کے لیے 2 خطوط اور ایک ای میل پیش کی گئی۔ عمران خان کی منی ٹریل پر کچھ اعتراضات نون لیگ کی طرف سے اٹھائے گئے، اس حوالے سے ہم نے بھی تحقیقات کی۔ کچھ اعتراضات میں وزن نہیں جو نون لیگ کی طرف سے اٹھائے گئے، پریس کانفرنس کی گئی، ان میں وزن نظر نہیں آتا، لیکن کچھ اعتراضات بہرحال اہم تھے۔ نون لیگ نے الزام لگایا کہ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی، وہ خود کفیل تھے، تو پھر انہوں نے فلیٹ مارگیج پر کیوں کیا؟ مارگیج کر کے بھی رقم تو خود ہی ادا کی جاتی ہے، اس لیے ظاہر ہے اس الزام میں دم نظر نہیں آتا کہ بھئی اگر آپ خود کفیل تھے، مارگیج کرایا، مارگیج کر کے بھی برطانیہ میں اور دوسرے مغربی ممالک میں یہ اصول ہے اور عام طور پر لوگ کرتے ہیں، بہت پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس مگر سستی مارگیج ملتی ہے، اس کے باوجود مارگیج کراتے ہیں، تو یہ دلیل کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ مارگیج کیوں کرائیں گے، وہ شاید پاکستان میں تو اپلائی ہوتی ہو کہ آپ قرض کیوں لیں گے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، برطانیہ میں نہیں اپلائی ہوتی۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کے سامنے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے 1971 سے 1988 تک کاؤنٹی کرکٹ کھیلی اور اس کی آمدنی سے فلیٹ خریدا۔ انہیں کیری پیکر کرکٹ کے $75,000 جبکہ نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا کی طرف سے کھیلنے کے لیے $50,000 ملے۔ عمران خان نے اپنے جواب میں لکھا کہ کاؤنٹی کرکٹ اپنا 20 سال سے پرانا ریکارڈ نہیں رکھتی، اس لیے کاؤنٹی کرکٹ اور کھیلنے اور آمدنی کا ریکارڈ موجود نہیں۔ جواب میں اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا کہ عمران خان اپنی ملازمت کے شیڈول کا ریکارڈ بھی نہیں رکھتے، مگر یہ واضح رہے کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی۔ عمران خان نے اعتراف کیا کہ ان کے پاس اپنی ملازمت کا شیڈول کا ریکارڈ بھی نہیں، مگر انہوں نے اپنی آمدنی کی وضاحت کے لیے کرکٹر مشتاق احمد کے معاہدے کی کاپی اپنے جواب میں شامل کی اور لکھا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ان سے کم شہرت رکھنے والا کرکٹر کتنی تنخواہ اور سہولتیں انہیں ملتی تھی، تو ظاہر ہے مجھے زیادہ ملتی ہوں گی۔ عمران خان نے جو کاؤنٹی کرکٹ کھیلی اس کا ریکارڈ نہ عمران خان کے پاس اس وقت تک نظر آتا تھا، نہ انگلش کلب کے پاس تھا، نہ ہی عمران خان نے ان ادائیگیوں کی بینکنگ ٹریل جمع کرائی۔ اب تحریک انصاف کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ منی ٹریل مکمل کر لی گئی ہے، مگر یہ سپریم کورٹ کے جواب کا حصہ نہیں۔ اسی طرح عمران خان کے جواب میں ایک اور تضاد بھی سامنے آیا۔ عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے لندن فلیٹس 1983 میں نہیں 1984 میں مارگیج کیا۔ اس سے پہلے خان صاحب خود بار بار کہتے رہے کہ انہوں نے فلیٹ 1983 میں خریدا، اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی، مگر اب واضح کیا ہے کہ انہوں نے فلیٹ 1984 میں مارگیج کیا اور اس کی ادائیگیاں 1989 میں مکمل کی۔ اس دعوے کی حمایت میں عمران خان نے چند خطوط کی مدد لی۔ آسٹریلین کمپنی سوان سپورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کا 4 جولائی 2017 کا لکھا گیا خط بھی اپنے جواب کا حصہ بنایا ہے، جس میں لکھا ہے کہ عمران خان نے مارچ 1977 میں ورلڈ سیریز کھیلنے کا معاہدہ کیا، 3 سال کا معاہدہ کیا، سالانہ £25,000 ادائیگی کی گئی، یعنی 3 سال میں £75,000 ادائیگی کی گئی۔ کمپنی کے ڈائریکٹر نے اپنے خط میں پیشکش کی کہ اگر کوئی مزید تفصیلات چاہیے ہوں تو ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ خط کافی تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عمران خان کی ذرائع آمدنی کیا ہے؟ عمران خان کی جانب سے پیش کیے گئے خط سے ایک اور تنازع بھی جڑ رہا ہے۔ خط میں سوان سپورٹس کا رجسٹریشن نمبر بھی دیا گیا جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر ہے 00233ABN550825۔ اب اگر آسٹریلیا کی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کر تصدیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپنی تو 1984 میں رجسٹرڈ ہوئی، یعنی جس کمپنی سے عمران خان نے 1977 میں معاہدہ کیا وہ ان کی اپنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کی ویب سائٹ آسٹریلیا کے مطابق رجسٹر ہی 1984 میں ہوئی۔ تو یہ ممکن ہے کہ ورلڈ سیریز کے جس ڈائریکٹر نے 1977 میں عمران خان سے معاہدہ کیا ہو اس نے 1984 میں سوان سپورٹس کمپنی قائم کر دی ہو، مگر اس کی وضاحت تحریک انصاف کی طرف سے نہیں آئی۔ کم از کم ہم نے جب تحقیق کی تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ شخصیت جس نے بعد میں یہ کمپنی بنائی ہے 1977 میں وہ کیری پیکر کے ساتھ منسلک ہو اور انہوں نے اس وقت یہ معاہدہ کیا ہو، مگر پھر انہوں نے اس لیٹر ہیڈ پہ کیوں یہ بات کی یہ نہیں سمجھ میں آتی۔ اسی طرح عمران خان نے کاؤنٹی کلب کا ایک خط بھی اپنے جواب کا حصہ بنایا
جس میں یہ تو تصدیق کی گئی کہ عمران خان 1977 سے 1988 تک پروفیشنل کرکٹر رہے اور اس کی حیثیت سے ملازم رہے، مگر عمران خان کی تنخواہ کی تفصیلات نہیں بتائی گئی تھی، جو اب تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اب بینکنگ ٹریل مل گئی، مگر جب تک نہیں ملی تھی اس وقت اگر تنقید ہو رہی تھی کہ آپ نے بینکنگ ٹریل نہیں دیا، آپ دوسروں سے مانگتے ہیں، تو الزام لگایا جا رہا تھا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم نے تو پورا بینکنگ ٹریل دیا ہے، مگر اب تحریک انصاف کا خود دعویٰ ہے کہ ابھی ملی ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کو ادا کی گئی تنخواہ کا ریکارڈ اس وقت نہیں نظر آ رہا تھا، تنقید ہو رہی تھی، تو ان لوگوں پر تنقید ہو رہی تھی جو یہ سوال اٹھا رہے تھے، مگر اب کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ کا ریکارڈ بھی مل گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے منی ٹریل کے لیے ایک ای میل بھی شامل کی جو کسی آفیشیل اکاؤنٹ سے نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان کے جواب کے مطابق 1987 میں انہیں 1,90,000 پاؤنڈ کا منافع بھی ہوا۔ اس دعوے کی حمایت میں عمران خان نے کچھ دستاویزات جمع کرائی ہیں، مگر ان پر تاریخ واضح نہیں۔ یہ منی ٹریل خود کئی سوالات اٹھا رہی تھی، جن کے جواب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے موصول ہو گئے ہیں اور ہم عدالت میں باقاعدہ طور پر جمع کرائیں گے۔ ہم نے تحریک انصاف کے رہنما سے بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ ہم خود گو تھرو کر رہے ہیں اور ہم اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہر قسم کا منی ٹریل مل چکا ہے، مگر عمران خان اپنی منی ٹریل کو درست بھی قرار دے رہے ہیں، تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ مل گیا ہے، مگر یہ ابھی دعویٰ آیا ہے۔ اس سے پہلے خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو اخبار دیکھے ہیں مجھے لگا کہ شاید میں کوئی کسی اور کے متعلق یہ چیزیں ساری سن رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں، لگا ایسے کہ جیسے پتہ نہیں ایک طرف نواز شریف کی منی ٹریل نہیں ملی، دوسری طرف عمران خان کی منی ٹریل نہیں ملی۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان اور ہمارا ایک ہی کیس ہے۔ میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا کیا کیس ہے، میرا کیا کیس ہے۔ منی لانڈرنگ اور اس کے بعد ٹیکس ایویژن، ٹیکس کی چوری، پیسے کی چوری، ٹیکس کی چوری، اور اس کے بعد انہوں نے یہ چھپایا سارا کچھ، اور پھر جب عدالت نے مانگا تو عدالت کے سامنے جھوٹ بولا۔ میرے اوپر کیا کیس ہے؟ میں پیسہ باہر کمایا، میں وہ پیسے کو پاکستان لایا اور میں نے یہ خریدا، یہ بنی گالا۔ تو نام منی لانڈرنگ ہوئی کیونکہ پاکستان سے باہر تو نہیں، پاکستان پیسہ آیا۔ ٹیکس ایویژن نہیں کیونکہ ٹیکس تو میں باہر دیتا تھا، اور کنسیلمنٹ آف ایسٹس نہیں کیونکہ میری فلیٹ ڈکلیئرڈ تھا 2002 میں، سب کو پتا تھا۔ سارے پیپر میرے اویلیبل ہیں، یہ عدالت میں دیے ہوئے ہیں، ساری ٹریل دکھا چکا ہوں۔ جیسے خان صاحب خود کہہ رہے تھے میرے کیس کی نوعیت الگ ہے، اور یہ بات ماننے والی ہے کہ عمران خان کے کیس کی نوعیت الگ ہے، الزامات کی نوعیت اور پوزیشن بھی الگ ہے، مگر خان صاحب نے ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ شواہد کے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے اس کے مطابق کل تک آج تک یہ منی ٹریل نہیں دی گئی تھی، اور تحریک انصاف اس بات پر شاکی تھی کہ کیوں اس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اب دعویٰ ہے کہ وہ سارے کے سارے معاملات پورے ہو گئے ہیں، جو ظاہر ہے شریف خاندان کے لیے سوالات پیدا کرے گا۔ جب 80 کی دہائی سے اگر جو دعویٰ ہے اس کے مطابق سارے بینکنگ ثبوت موجود ہیں، 1,90,000 پاؤنڈ جو ملے خان صاحب کو اینول، اس کے بھی ثبوت موجود ہیں، سسیکس سے جو پیسے ملے، باکلیز کے سارے بینکنگ ٹریل اگر دے دی جاتی ہے نکال کر، اور کیری پیکر سے 77 سے 79 تک کا جو پیسے کی ٹرانسفر ہے وہ بھی دے دی جاتی ہے، تو پھر سوال اٹھے گا کہ شریف خاندان بھی کیوں 90 کی دہائی کا، یا کم از کم اگر قطری شہزادوں کی طرف سے 2000 کے بعد پیسے دیے گئے، عزیزیہ اسٹیل مل کے لیے پیسے دیے گئے یا پھر حسن نواز کے لیے دیے گئے، تو اس کے ثبوت کیوں نہیں دیتے اگر عمران خان لے آئے ہیں؟ اگر لے آئے ہیں جیسا کہ تحریک انصاف کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو شریف خاندان پر بارے ثبوت جو پہلے ہی عدالت ذمہ داری ڈال چکی ہے اور زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ کسی اور نے نہیں، خود شریف خاندان کے طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے دونوں کیسز کو کمپیئر کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ہم نہیں دے سکے تو عمران خان بھی ثبوت نہیں دے سکے، مگر اب تحریک انصاف کی طرف سے اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو شریف خاندان کے اوپر بہرحال اس کا دباؤ ہوگا۔ مگر اگر شریف خاندان کا دعویٰ درست ہے تو کیا دونوں کیسز کو، حالانکہ دونوں کے الزام کی نوعیت الگ ہے، عمران خان صاحب پہ ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ نہ کبھی کوئی پبلک آفس ہولڈ کیا، نہ کوئی کرپشن کا کیس بنا، تو ایک ہی طریقے سے جو دعویٰ ہے شریف خاندان کا نون لیگ کا، دونوں کیسز کو پرکھا جا سکتا ہے، یا جو خورشید شاہ صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ ایک جائے گا تو دوسرا بھی جائے گا، یا دونوں کا ٹریٹمنٹ الگ الگ ہی عدالت کرے گی، یا پھر جو ثبوت کے سٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے ہیں اس پر خان صاحب کو بھی اسی طریقے سے پرکھا جائے گا۔ بے شک الزام کی نوعیت الگ ہونے کے باوجود عرفان قادری صاحب سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود۔ عرفان قادری صاحب بہت شکریہ۔ عجیب معاملہ ہے، تک یہ بات نظر آتی تھی کہ جو ثبوتوں کا معیار ہے اس پر دونوں کو پرکھا جائے، الزام کا معیار بالکل الگ نظر آتا ہے، مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک کو ڈسکوالیفائی کریں تو جو خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں عدالت دوسرے کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھے، حالانکہ اس نے پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا، نہ کبھی ان پہ کوئی ایسا کرپشن کا کیس بنا، نہ کوئی ایسی بات آئی، دونوں ڈسکوالیفائی پاپولر لیڈرز پاکستان کے ہو سکتے ہیں عدالت سے اس کیس کی بنیاد؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ دونوں کیسز جو ہیں سپریم کورٹ میں آئے ہیں، اور سپریم کورٹ اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہی ہے 184(3) میں۔
اب میں بڑی بیسک باتیں کروں گا اور سمپل باتیں کروں گا تاکہ عام فہم زبان میں ہم سب اس کو سمجھ لیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل ہے 184(3), اس کے تحت آپ مفاد عامہ کے کیسز لاتے ہیں. سپریم کورٹ اس میں جنرل پرنسپلز آف لا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ فیوچر میں ہوتا ہے, وہ ماضی میں نہیں ہوتا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پرنسپل ہے یہ پرنسپل جو اسٹارے ڈیسائسس کا ہے, قانون کی اصطلاح میں جس کو ہم اسٹارے ڈیسائسس کہتے ہیں, جو جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں وہ ہمیشہ پروسپیکٹیولی اپلائی کرتے ہیں. اور اس طرح کے معاملوں میں 184(3) ایکسرسائز نہیں ہو سکتا جن معاملوں میں کہ ٹرائل ہونا ہے. فار ایگزامپل کسی نے کوئی کرائم کمٹ کیا یا نہیں کیا, یہ معاملہ سپریم کورٹ کے دیکھنے کا نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک ریپسٹ ہو, ایک ٹیررسٹ ہو, ایک ڈکوائٹ ہو, ایک مرڈرر ہو, سب سے بڑے جو افینسز ہو سکتے ہیں وہ یہ افینسز ہیں. تو کیا 184(3) میں کسی ریپسٹ کو یا ٹیررسٹ کو یا مرڈرر کو آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اس کو سزا دیتے ہیں تو اس کے رائٹ آف اپیل بھی چھن جاتا ہے. تو جس ملک میں ایک ٹیررسٹ, ایک مرڈرر, ایک ریپسٹ کو رائٹ آف اپیل ہے, تو وہاں پہ اگر آپ 184(3) کے ڈائریکٹلی فیصلے کرنے شروع کریں گے اور پارلیمنٹیرینز کو بھی نکالنا شروع کر دیں گے, سرکاری افسروں کو بھی نکالنا شروع کر دیں گے اور ججز کو بھی نکالنا شروع کر دیں گے اور ان کو رائٹ آف اپیل نہیں دیں گے, تو یہ تو پبلک انٹرسٹ کے ہی اگینسٹ ہے یہ اس طرح کا سوچ بھی. اور پرنسپل آف فیئر ٹرائل جس کا کہ آپ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ 18ویں ترمیم کے بعد آئین میں آیا, یہ بالکل غلط بات ہے. پرنسپل آف فیئر ٹرائل جو ہے وہ ہمیشہ سے ویل انٹرینسڈ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشنل سسٹم میں. ڈیو پروسیس میں پرنسپلز آف نیچرل جسٹس جو ہیں وہ پرنسپل آف فیئر ٹرائل کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں. لہٰذا اگر جیسے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ریپسٹ, ٹیررسٹ, ڈیکوائٹ کو اگر ٹرائل بھی ہوتا ہے, رائٹ آف اپیل بھی ہے, تو پھر پارلیمنٹیرینز کو کیوں نہیں ہے, پھر ججز کو کیوں نہیں ہے, پھر اتنے سارے جو پولیس کے جو افسر انہوں نے نکال دیے ہیں سپریم کورٹ نے 184(3) میں جو پارٹی نہیں تھے ان کو کیوں نہیں ہے. تو یہ تمام فیصلے قانون کی اصطلاح میں اس طرح کے فیصلوں کو کہا جاتا ہے وائڈ اب انیشیو. لیکن انفارچونیٹلی وکیلوں کا ایک ٹولہ ہے جو سپریم کورٹ کے ساتھ مل گیا ہوا ہے اور یہ تمام لوگ جو ہیں سپریم کورٹ کو مسلیڈ کرتے ہیں اور یہ اتنے سارے غلط پریسیڈنٹس آ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اتنے زیادہ لوگوں کو نکال دیا ہے کہ آج اگر سپریم کورٹ میاں نواز شریف کو نہیں نکالے گا تو پھر سپریم کورٹ کو اپنی جو غلطی ہے وہ کس طرح سپریم کورٹ چھپائے گا. صاحب ظاہر یہ بڑی اہم پوائنٹ بھی کہتے رہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اگر ڈسکوالیفائی نہیں کرتی عدالت تو جو پرانے پریسیڈنٹ عدالت نے خود نے سیٹ کیے ہیں ان کو کیسا ہے, مگر ظاہر وہ 62-63 کے تحت جو کچھ آپ ایم این ایز کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف جعلی ڈگری ثابت ہو گئی تھی. یہاں آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کیس نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ثابت ہو گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی کے پریسیڈنٹ ہیں, اگر ایک پریسیڈنٹ نواز شریف صاحب کے خلاف طے ہوتا ہے تو مستقبل میں جو الزام کی نوعیت ہے اس کے اوپر فیصلہ دینا پڑے گا یہ پریسیڈنٹ کے, کیونکہ 40 سال پرانے آپ کے ڈاکیومنٹس تھے, جو آپ کا بزنس ہے وہ آپ نہیں دے سکے تو کوئی اور بھی نہ دے سکے تو اس کے اوپر بھی یہ پریسیڈنٹ اپلائی ہوگا. پھر چاہے وہ الزام کی نوعیت, ظاہر عمران خان صاحب پر وہ نہیں ہے, نہ انہوں نے کبھی پبلک آفس ہولڈ کیا, نہ کرپشن کے ریفرنسز ان کے اوپر ہیں, مگر کیا پھر ان کے اوپر بھی یہی پریسیڈنٹ اپلائی ہوگا یا آنے والے دنوں میں ہر ایک کے اوپر یہی پریسیڈنٹ اپلائی ہوگا؟ میں یہ کہوں گا کہ لیگلی سپیکنگ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ 184(3) میں نہیں کر سکتی, ان کو بھی ڈسکوالیفائی سپریم کورٹ نہیں کر سکتی اور میاں نواز شریف کو بھی لیگلی سپیکنگ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتی. لیکن میاں نواز شریف کی پارٹی کے لوگوں نے اتنے سارے پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفائی کر دیے, صرف خواجہ سعد رفیق نے اس بات کو مانا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی غلط ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں خواجہ سعد رفیق کا بہت بڑا دل ہے کہ انہوں نے ایک سچ بات کی ہے, سچ کا ساتھ دیا ہے. تو پاکستان کی سپریم کورٹ کو بھی سچ کا ساتھ دینا ہوگا, اپنے غلط پریسیڈنٹس جو ہیں ان کو ریوزٹ کرنا ہوگا اور آئندہ سے جس کسی کو بھی ڈسکوالیفائی کرنا ہے, کسی افسر کو نکالنا ہے, کسی کے خلاف کوئی فیصلہ دینا ہے, اس کو ٹرائل بھی دیں گے, اپیل بھی دیں گے. 184(3) میں اس کے خلاف پروسیڈ نہیں کریں گے. سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ دینا ہوگا. اگر سپریم کورٹ نہیں دے گی تو سپریم کورٹ اس دلدل میں پھنستی چلی جائے گی. بہت شکریہ. عرفان غازی صاحب موجود تھے, ایک قانونی تجزیہ دے رہے تھے, مگر بہرحال عدالت نے نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے نہیں کرنا, پرانے پریسیڈنٹ کو فالو کرنا ہے نہیں کرنا, یہ عدالت کا استحقاق ہے. عدالت باقاعدہ طور پر فیصلہ کر سکتی ہے, بہتر جانتی ہے کہ قانون کے مطابق عدالت کیا فیصلہ کرے گی اور ججز ہی جانتے ہیں. مگر اگر عمران خان صاحب نے اپنا منی ٹریل مکمل کر دیا ہے جیسا کہ تحریک انصاف کی طرف سے دعویٰ ہے
تو شریف خاندان پر بارے ثبوت عدالت ڈال چکی ہے، اور اگر یہ ڈاکیومنٹس جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب پر، شریف خاندان پر یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ثبوت موجود ہیں، آپ کا پھر بینکنگ ٹریل کہاں ہے، آپ پھر خطوط کی بنیاد پر کیوں چل رہے ہیں، آپ بھی بینکنگ ٹرانزیکشن اگر 80 کی دہائی کے نہیں لا سکتے تو جو بعد میں 2000 کے بعد کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کے ثبوت تو لا کر دیجئے، کیونکہ عمران خان اگر پورے ثبوت لے آئے ہیں تو آپ بھی لا سکتے ہیں۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، مزید اہم سوالات ان پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ جہاں پاکستان کی سیاسی قیادت، حکومت سیاسی معاملات میں الجھی نظر آتی ہے، ڈسکوالیفیکیشن کے معاملات میں الجھی نظر آتی ہے، وہاں انتہائی سخت پیغام آ رہا ہے۔ امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی واضح نہیں ہے، لیکن اب تک جو اشارے مل رہے ہیں ان سے لگتا تو یہی ہے کہ امریکہ میں موجود ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے حوالے سے سخت رویہ اختیار کر رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی نئی افغان پالیسی پر امریکہ کے پاکستان سے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے مطالبات زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ امریکہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے پاکستان کے رویے پر مسلسل ناراضی کا اظہار کر رہا ہے، اور اسی سلسلے میں ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس وقت سامنے آئی ہے 3 دن پہلے 21 جولائی کو امریکی میگزین فارن پالیسی میں پاکستان کے حوالے سے خبر شائع ہوئی، جس کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف ملنے والی امداد $300 ملین کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ خبر میں امریکہ کی اس خطے میں حوالے سے بدلتی ہوئی پالیسیز بھی نظر آ رہی ہیں۔ خبر کے مطابق امریکی کانگریس اور دفاعی افسران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خطے کی صورتحال کے حوالے سے امریکہ صرف افغانستان پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کرے گا، بلکہ وہ پاکستان پر بھی دباؤ ڈالے گا کہ وہ اپنے مغربی علاقوں میں طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی پناہ گاہوں کو تباہ کرے، جو پاکستان کے علاقوں کو استعمال کر کے پڑوسی ملک افغانستان پر حملہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان پر یہ انتہائی سنگین الزام ہے، اور اسی پالیسی کی ایک کڑی اب سامنے آئی ہے جس میں امریکہ نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف مستقبل میں ملنے والی امداد یعنی $300 ملین نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس حوالے سے پینٹاگون کے ترجمان نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان ہمیں یہ یقین نہیں دلا سکا کہ اس نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف اطمینان بخش کارروائی کی ہے، اس لیے یہ امداد پاکستانی حکومت کو نہیں دی جا سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان امریکی پابندیوں کے حوالے سے کیا حکمت عملی تیار کرے گا، کیونکہ یہ معاملہ انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں امریکہ کی مالی امداد کی ہمیشہ ضرورت رہی، اور اس وقت جب پاکستان ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں مصروف ہے، پاک فوج مسلسل کارروائیاں کر رہی ہے، اسی دوران امریکہ کی جانب سے ایک ایسا قدم جس میں ساری ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی جائے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ امریکہ پاکستان سے مسلسل ناراضی کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ دونوں ملکوں کے مابین تعلقات میں کشیدگی بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ یہ سوالات اہم ہیں، کیونکہ امریکہ کی جانب سے پہلی دفعہ سخت رویہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی ٹرمپ انتظامیہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کو قصوروار ٹھہراتی رہی ہے۔ صرف قصوروار ہی نہیں، امریکہ نے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان میں 2 سالوں سے ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں پر جہاں ایک طرف پاکستان کی بدلتی ہوئی پالیسیز اور لائن آف ایکشن میں تیزی کا اعتراف کیا، وہیں دوسری طرف کچھ دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے کارروائی نہ کرنے پر ریاستی پالیسیز پر شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ تعریف بھی چلتی رہی، تنقید بھی کرتے رہے۔ گزشتہ دنوں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک سالانہ رپورٹ جاری کی گئی، جس میں دنیا کے بعض ممالک کے حوالے سے 2015 سے لے کر 2016 تک ہونے والی دہشت گردی کارروائیوں کا اعداد و شمار درج کیا گیا۔ اس رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ حیران کن ہیں۔ اس رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی طاقت کو کم کرنے کے لیے ان کے خلاف مناسب کارروائی نہیں کی گئی۔ پاکستان پر یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ حقانی نیٹ ورک افغان طالبان، لشکر طیبہ اور جیش محمد کی پاکستان میں محفوظ پناہ گاہیں اور ان گروپوں کی توجہ سرحد پار دہشت گرد کارروائیوں پر مرکوز ہے، اور پاکستان میں موجود دہشت گردوں کی یہ پناہ گاہیں افغان اور امریکی فورسز کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسی تنظیمیں پاکستان میں سرگرم ہیں، وہ پاکستان میں امداد جمع کرتی ہیں، ریلیوں کا انعقاد کرتی ہیں، یہ تنظیمیں بھرتیاں بھی کرتی ہیں اور پھر لوگوں کو دہشت گردی کی تربیت دے کر انہیں استعمال کرتی ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف ان تنظیموں کی میڈیا کوریج پر پابندی عائد کی گئی، لیکن ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی رپورٹ میں اس حوالے سے زور دیا کہ حکومت پاکستان نیشنل ایکشن پلان کو غیر متوازی نتائج کے ساتھ نافذ کرے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مدرسوں کو منظم کرنے، انتہا پسندوں کی پیغام رسانی کی بندش، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا کو فعال بنانے، دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام اور ملک میں عدالتی نظام کو مضبوط کرنے کا عمل سست روی کا شکار ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ملک میں سیکیورٹی کا وسیع نظام موجود ہونے کے باوجود پاکستان نے کئی دہشت گرد حملوں کا سامنا کیا۔ پاکستان کے حوالے سے یہ الزامات اور تحفظات سنگین نوعیت کے ہیں، جبکہ اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ اب امریکہ صرف الزامات تک نہیں رک رہا، صرف سخت زبان استعمال نہیں کر رہا، بلکہ پاکستان کے حوالے سے اہم فیصلے سامنے آ رہے ہیں، جس میں سے ایک فیصلہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی امداد روکنا ہے۔ اپنی جو ناکامیاں ہیں افغانستان میں، اس میں سارا کا سارا ایسا لگتا ہے کہ بوجھ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ ہے۔ محیط یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محیط، بہت شکریہ، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، آپ بہت عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ واشنگٹن میں موڈ بہت تیزی سے بدل رہا ہے، بہت تیزی سے پاکستان کے خلاف تاثرات پیدا ہو رہے ہیں، مگر یہ بہت ہی سخت رویہ ہے، پابندیاں لگانے کا معاملہ اور یہ سارے معاملات کی وہاں پر کم از کم بات ہونا، پھر ساتھ میں امداد ختم کرنے کی بات کرنا، ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری پاکستان پر ڈالی جا رہی ہے۔ یہ کیا موڈ بن رہا ہے؟ دیکھیے شاہ زیب، یہ میں کافی دیر سے بات کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی، اس کے علاوہ بھی، کہ واشنگٹن میں اب ایک بڑی مضبوط رائے ہے پاکستان کے حوالے سے۔ منفی تو ہمیشہ سے تھی، لیکن یہ بات ہوتی تھی کہ پاکستان نے کتنا امریکہ کا جو ہے وہ تعاون کیا امریکہ کے ساتھ، کتنا جو ہے وہ ابھی تک درست نہیں ہوا وغیرہ۔ اب بالکل واضح ایک آواز آپ کو آ رہی ہے واشنگٹن سے، تھنک ٹینک کے سرکٹ میں بھی، انتظامیہ کے حوالے سے بھی، کہ پاکستان ایک مسئلہ ہے، پاکستان کی پالیسی مسئلہ ہے، خواہ وہ حقانی نیٹ ورک ہو، خواہ وہ ہندوستان کے خلاف جو گروہ دہشت گرد گروہ کاروائی کرتے ہیں۔ اور یہ مجھے لگتا ہے اب ایک تسلسل آپ کو نظر آئے گا اس پالیسی میں، یہ ایک نئی ڈائریکشن ہے، پبلک پریشر بھی ہے، اور ایک یقین کی صورت اختیار کر چکا ہے یہ نیریٹو واشنگٹن میں۔ میں جس سے بات کرتا ہوں کسی سطح پر یہ پاکستان کے حوالے سے اب یہی بات ہو رہی ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے اب آپ کو اور نظر آئے گی، کیونکہ پاکستان کی جو پالیسی میں تبدیلی ہے امریکہ میں، وہ اتنی آسان نہیں ہے۔ جو بھی آپشنز امریکہ کے پاس ہیں وہ ہمیں بھی معلوم ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں، اس میں بہت سے خطرات ہیں، لیکن اب نیریٹو کی تبدیلی، پھر یہ امداد کو روکنے والی جو بات ہے، یہ اب تیار رہنا چاہیے پاکستان کو، یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے۔ مگر ایسے میں پاکستان کی طرف سے کاروائیاں ہوئی ہیں، جب ان کے فوجی آتے ہیں، جو سربراہ آتے ہیں، وہ پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات ہو یا پاکستان کی سیویلین قیادت سے، تو بڑی تعریف ہوتی ہے۔ ابھی ان کے جو کمانڈر ہیں افغانستان میں، جنرل نکلسن، ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے آرمی چیف میں، اس سے بھی علاقائی سلامتی، سرحدی امور پر تبادلہ خیال ہوا، استحکام کے لیے مسلسل رابطوں پر بھی اتفاق ہوا۔ اس کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے امریکی فوج کے کمانڈر جنرل نکلسن پر یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کے خلاف افغانستان اور امریکہ کے بعض عناصر کی طرف سے الزام تراشیوں پر تحفظات ہیں۔ یہ الزام تراشیاں محض اتفاق نہیں بلکہ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ جب یہاں آتے ہیں پاکستان کے کردار کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہمارے تحفظات بھی سنتے ہیں، مگر بعد میں جو پالیسی ریفلیکشن ہے وہ بڑی سخت نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کیا کرے ایسے معاملے میں؟ دیکھیے شاہ زیب، میں ایک اور بھی تنقید کرتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جی ہمارے مفادات بالکل ایک ہیں، بس انڈرسٹینڈنگ ہے، تھوڑی آپ ٹھیک کر لیں، تھوڑی ہم ٹھیک کر لیں، معاملہ آگے چلے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ افغانستان میں ایک بالکل واضح طور پہ ڈائیورجنس ہے انٹرسٹ کی۔ امریکہ کی پالیسی پاکستان، صحیح یہی یا غلط، پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس خطے میں اور مسائل بڑے ہیں، ہندوستان کا پلڑا بھاری ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ امریکہ کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک اور طالبان کی کارروائیاں بالکل بند ہو جائیں تو افغانستان کے معاملات بہت حد تک سلجھ جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ڈائیورجنس ہے، کھل کے دونوں کو بات کرنی ہوگی کہ کس حد تک پاکستان جائے گا امریکہ سے تعاون کرنے کے لیے، کس حد تک امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کو جو ہے دیکھ سکتا ہے افغانستان میں۔ اگر یہی بات دونوں کرتے رہے کہ جی نہیں معاملہ ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر، اسی وجہ سے یہ اب یہاں بات پہنچ گئی ہے کہ تعلق ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ تو بالکل کھل کے واضح کریں کہ یہ چیز ہمارے مفاد میں ہے، یہ نہیں ہے، یہ آپ کسی اور سے کروا لیجئے، اتنا ہم کریں گے۔ اور دوسری بات، کابل سے اپنا تعلق جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان اور پاکستان میں جتنے مسائل ہوں گے اس کا فائدہ انہی عناصر کو ہوگا جس کو نہ پاکستان چاہتا ہے، نہ افغانستان، نہ امریکہ۔ اس لیے یہ دو معاملات پہ بالکل کھل کے بات ہونی چاہیے، کوئی اس میں ڈپلومیسی چھپانے والی بات میرے نزدیک وہ دونوں کا نقصان ہے اس میں۔ ظاہر ہے اگر پریس ریلیز میں ایک بات نہ ہو تو آپ کا خیال ہے کہ یہ امریکی جرنیل اگر آتے ہیں یہاں یا پھر ان کے کوئی پولیٹیشنز آتے ہیں تو وہ پرائیویٹ میں بھی اپنے تحفظات کے اظہار نہیں کرتے ہوں گے، پاکستان کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پر نہیں کیا جاتا ہوگا؟ ایسے ہی ان کی جو رپورٹس ہیں بعد میں وہ رپورٹس میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں، ساری باتیں پرائیویٹ میں ایک دوسرے سے کھل کے بات نہیں کر رہے پاکستان اور افغانستان، پاکستان اور امریکہ بالکل بھی، اور بعد میں رپورٹس میں اور امداد روکنے کی صورت میں ساری باتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔
شاہزیب اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ اپنی طرف سے یقین کر چکی ہیں اس بات کا کہ معاملہ دوسری طرف خراب ہے. یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ جی یہاں تو کوئی سینکچری نہیں ہے, آپ کون سی بات کر رہے ہیں, دکھائیں کہاں ہے. آپ دیکھیے سٹیٹمنٹ ساری یہ ہے. امریکہ میں یہ بات ہے کہ جی اگر پاکستان کا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے پالیسی کا تو افغانستان جو ہے اس میں سلامتی آ جائے گی ایک دم سے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں, ایک یقین آ گیا ہے اپنے نیریٹیوز میں دونوں طرف, جس کو توڑنا ضروری ہے. میں آپ کو یاد کراؤں گا ایڈمرل مائک ملن جو تھے ان کے جوائنٹ چیف کے امریکہ کے سربراہ, وہ 21 دفعہ غالباً جنرل کیانی سے ملے تھے جب وہ فوج کے سربراہ تھے. 21 ملاقاتیں ہوئیں 2-3 برس کے دور میں. ان 21 ملاقاتوں کے بعد جا کے ملن صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کانگریس میں کہ یہ حقانی نیٹ ورک اور ISI تو ایک ہی چیز ہے. تو اگر واقعی کھل کے بات 21 دفعہ 21 ملاقاتوں میں 2-3 سال کے عرصے میں ہوئی تو پھر یہ معاملہ اس طرف کیوں گیا؟ اور یہ اسی لیے گیا کہ جو اصل بنیادی بات ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی ہیں اپنے مفادات میں. وہ بات درست نہیں ہے, ایک خلا ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے. اگر اسے مان لیا سینیریو میں, اور ظاہر ایک ایسی شخصیت کے طور پر جو آپ کہہ رہے ہیں, اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ سے جب بھی بات کی کہ موڈ خراب ہو رہا ہے واشنگٹن میں, پاکستان کے لیے موڈ خراب ہو رہا ہے واشنگٹن میں, تو پھر یہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے؟ اگر دو طرف اگر پاکستان کے اوپر اپنے ساری ناکامی ڈال رہے ہیں تو یہ معاملہ پھر کس طرف جا رہا ہے؟ پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہونے جا رہے ہیں آگے؟ شاہزیب میں آپ کو بتاؤں, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ پالیسی میں تبدیلی امریکہ کی خاطر خواہ نہیں آئے گی. وہ جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان سے تعلق ٹوٹ جائے گا اور شاید یہاں بمباری ہو وغیرہ, وہ نہیں ہوگا. اس میں بہت خطرات ہیں. ہوگا یہ کہ سٹلی یہ امداد کی بات ہوگی, اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں گی اور ڈپلومیٹکلی پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے گا دنیا کی طرف سے. ظاہر ہے ہندوستان کا فائدہ ہے ان تمام ممالک کا جو یہ چاہتے ہیں. ڈپلومیٹک آئسولیشن پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے, میرے نزدیک جنگ سے بھی بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ پہلے ہی آپ کا نیریٹو دنیا میں اتنا نیگیٹو ہے. اگر یہ معاملہ اس طرف گیا, اس کے بعد اقوام متحدہ یہ وہ باتیں ہونا شروع ہوئیں, تو کیوں اپنے آپ کو اس کونے میں گھسانا ہے جہاں پہ آپ کو اور کوئی دوست نظر نہ آئے؟ تو پھر جو نظر آئے اس کی طرف آپ بھاگنا شروع کر دیں. پاکستان نارتھ کوریا نہیں ہے, نہ ہی ہمیں ایسا سوچنا ہے. یہ معاملہ امریکہ کے ساتھ مل بیٹھ کے حل کرنا ہوگا. یہ بات کرنا چھوڑیں کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سارا مسئلہ افغانستان میں. امریکہ یہ بات چھوڑے کہ سارا مسئلہ پاکستان میں, اور ایک ایڈلٹ کانورسیشن کر کے فیصلہ کریں کہ کتنی مدد کی جا سکتی ہے ایک دوسرے کی. باقی پھر اپنا اپنا معاملہ کو پاکستان فینس کر رہا ہے بارڈر, ادھر غنی صاحب کو امریکہ پش کرے. ورنہ یہ خطہ جس طرف جا رہا ہے, افغانستان میں اگر مکمل خانہ جنگی ہو گئی اس کا سارا ملبہ پاکستان پہ آئے گا. ہم پہلے 3 دہائی یہ بات بھگت چکے ہیں, کتنی دیر اور ہم نے یہ کرنا ہے؟ تو دونوں کو بات کرنی ہے. اس میں فنگر پوائنٹنگ سے معاملہ آگے نہیں چلے گا, لیکن ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف یہ بات اگر چلی گئی تو پاکستان کے لیے اس سے زیادہ نقصان کسی چیز میں نہیں ہے. بہت شکریہ. مجھے صاحب ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا ہو, ظاہر ہے دونوں طرف سے کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے تھے پروگرام کے آخر میں ذکر ہو جائے, قانون کی طالبہ خدیجہ صدیقی پر قاتلانہ حملہ کیس میں پیش رفت ہوئی ہے. لاہور کی رہائشی خدیجہ پر اس کے کلاس فیلو ملزم شاہ حسین نے خنجر سے 23 وار کر کے اسے قتل کرنے کی کوشش کی, یہ الزام لگا. باہمت خدیجہ انصاف کے لیے ڈٹی رہی, اب تک ڈٹی ہوئی ہے, اپنے حق کے لیے کچہری کے چکر لگا رہی ہے, سخت حالات کا مقابلہ کر رہی ہے, اور اس امید کے ساتھ کہ اس کو انصاف ملے گا. آج لاہور کینٹ کچہری میں خدیجہ کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے ملزم شاہ حسین کی اس درخواست کو خارج کر دیا جو ملزم کی جانب سے اقدام قتل ختم کرنے کے لیے کی گئی تھی. عدالت نے اسے خارج کیا. ملزم کی جانب سے خدیجہ کے ساتھ لی گئی اپنی تصاویر کو مقدمے کا حصہ بنانے کی درخواست بھی عدالت نے مسترد کر دی. وہ تصاویر جو ملزم کی جانب سے عدالت میں اس لیے جمع کرائی گئی تھے تاکہ ان تصاویر کو بنیاد بناتے ہوئے خدیجہ کی کردار کشی کی جائے, تاکہ خدیجہ انصاف نہ مانگے بلکہ اپنی عزت کی خاطر خاموش ہو جائے, جو کہ عام طور پر پاکستان میں متعدد کیسز میں ہوتا ہے. لیکن عدالت نے ان تصاویر کو مسترد کر دیا اور اسے کیس کا حصہ نہیں بنایا, جس پر ملزم کی جانب سے درخواست بھی دائر کی گئی کہ ان تصاویر کو مقدمے کا حصہ بنایا جائے. لیکن آج عدالت میں وہ درخواست بھی خارج کر دی گئی. متاثرہ لڑکی خدیجہ کی جانب سے بھی عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی, جن میں سے ایک سے ملزم کا نام ECL میں شامل کرنے اور دوسرے زخموں کی تصاویر کو شامل کرنے کی درخواست تھی. وہ دونوں درخواستیں آج عدالت میں خارج کر دی گئی. خدیجہ پر قاتلانہ حملے کا واقعہ گزشتہ سال 3 مئی کو پیش آیا تھا. خدیجہ لڑتی رہی, بہادری سے لڑتی رہی, کردار کشی کی گئی عدالت میں, اس کا سامنا کرتے رہی, اور عدالت نے وہ جو کردار کشی کی مہم تھی اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا. امید کرتے ہیں کہ خدیجہ کو انصاف ملے. آج کے پروگرام اتنے, آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. آپ کی اللہ حافظ.
لائف میں جب بیسٹ مل جائے. So what choose Secondbest? اسی لیے ہم نے چنا گرین واٹر AC. اس کی ایڈوانس G10 انورٹر ٹیکنالوجی شدید گرمی